वहाँ लीजिए। Assalamu alaikum, good morning and a very warm welcome to Rise and Shine on 365. कैसे हैं आप लोग? I hope आपकी भी सुबह उतनी ही जबरदस्त और ठंडी हो जितनी हमारी ठंडी है। सुख का सांस लिया हमने भी, मैंने भी। क्यों से? हाँ जी, जरा मजा आता है ना, बातचीत होती है और हम हर इशू पर एक तबादला ख्याल भी होता है। फिर लोगों को आप अकेले किससे बातें कर रहे थे? मैं नहीं बातें कर पा रहा था ना, बस मैं लोगों को बताया जा रहा था जो कुछ आ रहा था मेरे सामने। सही। तो ये हो रहा था। देखिए, तो खैर कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, बहुत बेहतर है। आई थिंक जैसे ही मौसम चेंज होता है, स्पेशली पाकिस्तान में हवाएं चेंज होती हैं, तो बीमारियां भी चेंज हो जाती है। सो आई हैड लॉस्ट कमर दर्द वगैरह निकल आता है, फिर वो खत्म भी हो जाता है, सर का दर्द भी होता है, वो बॉडी एक भी हो जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मच बेटर। 2 दिन से तो मेरी आवाज नहीं थी, मैंने कहा मैं नाजरीन से कैसे बात करूंगी, आप लोगों से कैसे बात? नहीं, लेकिन हमने आपको, आपकी आवाज कौन बंद करेगा भाई? आपकी आवाज गूंज रही है जी, पहुंचेगी लोगों तक जी। बिल्कुल जी। आज की अच्छी बात बड़ी खास है जी। आज की अच्छी बात बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, द ग्लास इज फुल और इज इट हाफ एम्प्टी कहते हैं। 2 पर्सपेक्टिव, बिल्कुल ऐसे दो हैं। हाफ एम्प्टी भी हो सकता है और या हाफ फुल भी हो सकता है। इट रियली डिपेंड्स कि आप एक सिचुएशन को किस तरह देखना चाहते हैं। आप इस ग्लास को अगर हाफ एम्प्टी देखते हैं, दैट मीन्स कि आप उसकी नेगेटिविटी को या नेगेटिव साइड को देखना चाहते हैं। अगर ज़ुहैब कहे ये हाफ फुल है, तो वो उसकी पॉजिटिव साइड को देखना चाहते हैं। Be optimistic about it. Yes, तो हर सिचुएशन के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं। यूजुअली हम अपने ही पर्सपेक्टिव से सिर्फ देखते हैं, लेकिन असल ट्रूथ जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो बहुत सारे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके यूनिवर्सल ट्रूथ के लिहाज से एक चीज को देखें। अच्छा जी, ये हो गई हाफ एम्प्टी एंड हाफ फुल। ठीक है, amiable is our word for today. Amiable means diffusing warmth and friendliness. तो amiable वो होता है जैसे आप और ज़ुहैब और सरवत amiable हैं towards each other. We're friendly towards each other. तो ये होना बहुत जरूरी है। अब इसके साथ साथ हम चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ हम बढ़ते हैं। सियासी मौसम में सरप्राइज तब्दीली आई है, क्योंकि सियासी मौसम चाहे वैसे सर्दी हो या गर्मी हो, गर्म ही चल रहा होता है, लेकिन जरा सी तब्दीली आई है। शेर अफजल मरवत की तजवीज़ पर ऐवान का दर्जा हरारत में थोड़ी कमी हुई है। ऐवान में इजलास हुआ और असेंबली में ये कहा गया कि भाई मुज़ाकराती गाड़ी को आगे बढ़ाने की उम्मीद कुछ पैदा हो गई है। शेर अफजल मरवत ने मुल्क की हालात में बेहतरी के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़ दी है और ऐवान से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई हुई है। और ये बताया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से कि कमेटी जो बनाई है ये बाइख्तियार कमेटी है। इसके बारे में जो इस किस्म की बातें की जा रही हैं कि कमेटी का कोई इख्तियार ही नहीं है, बानी पीटीआई का है, तो ऐसी बात नहीं है। पूरा इख्तियार बानी पीटीआई ने इसको दिया हुआ है। क्या मुमकिन नहीं है, शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि क्या मुमकिन नहीं कि TORs और मसाइल के हल के लिए एक कमेटी बना दी जाए? TORs बनाने के बाद इस्टेब्लिशमेंट से भी बात हो सकती है। राना सनाउल्लाह या ख्वाजा आसिफ हुकूमत के बाज़ाब्ता मौक़िफ़ से हमें आगाह भी कर सकते हैं इस सिलसिले में। अच्छा, तहरीक इंसाफ के कदम एक स्टेप आगे बढ़ाने पर हुकूमत ने भी ग्रीन सिग्नल दिया। ख्वाजा आसिफ भी ने भी जब खिताब किया, हम भी देख रहे थे, वैसे तो बड़े तुंदो तेज़ बयानात वो देते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ के खिताब में भी वो कुछ बातें इस तरह की कर रहे थे कि अगर आप गर्मा गर्मी करेंगे तो हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज हम अच्छे माहौल में बात कर सकते हैं। तो जरा डिप्लोमेटिक थोड़ा सा रहा नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहली दफा पीटीआई की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया है। दोनों तरफ से अफवाह व तफहीम की बातें होनी चाहिए। मुज़ाकरात की तजवीज़ और सिविल नाफरमानी की कॉल एक साथ नहीं चल सकते। तो ऐवान के अंदर और अडियाला के बाहर से अच्छी खबरें मिल रही हैं, कुछ अच्छी खबरें मिल रही हैं, जरा सा माहौल सही हो रहा है। दूसरी टॉप स्टोरी हमारी है कि बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक कुछ दिन के लिए मौखर कर दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने बताया कि बानी पीटीआई ने कहा है कि अगर हमारे 2 मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की कॉल वो दे देंगे। 2 मुतालबात उनके जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा है और दूसरा उनका मुतालबा यह है कि उनके जो कैदी रिहा हैं, उनके मुताबिक सियासी कैदी जो हैं उनको फौरी तौर पर, कैदी जो जेल में हैं उनको रिहा किया जाए फौरी तौर पर। तो जुडिशल कमीशन और उनके वर्कर्स की रिहाई, ये 2 मुतालबात हैं। अगर ना माने गए तो उनका कहना है कि फिर वो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल मौखर कर दिया। तो ये हमारी दूसरी टॉप स्टोरी। तीसरी टॉप स्टोरी हमारी ये है कि मौलाना ने मदारिस बिल पर अटल फैसला कर लिया है। फैसला उनका बिल्कुल तब्दील अभी तक होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि MQM के वफ्द ने भी उनसे मुलाकात की थी। MQM का वफ्द भी जब बाहर निकला तो उन्होंने कहा कि बड़ी बातें जो हैं मौलाना साहब की, उनमें बहुत जान है, तो ये बातें हम पहुंचाएंगे हुकूमत तक भी। ऐवान में भी गर्जे बरसे मौलाना का बिल एक्ट बन चुका है, कोई तरमीम कबूल नहीं होगी। हमें कहा जाता है कि IMF और FATF नाराज हो जाएंगे। क्या हमारी कानून साजी गैरों की रजामंदी से वाबस्ता होगी? ये सवाल उठाया मौलाना साहब ने।
انہوں نے کہا کہ کیا ہم آزاد ملک نہیں ہیں, کیا ہم غلام ہیں, تو ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ ہم غلام ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ میں بانی کے حق میں قرارداد پر کہتے ہیں مداخلت ہوئی, کیا وہی صرف مداخلت ہے یا یہ جو ان کے جو بل کو ابھی نہیں تسلیم کیا جا رہا اور پھر اس پہ دوبارہ ریوزٹ کیا جا رہا ہے, تو انہوں نے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ بھی مداخلت نہیں ہے کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانون سازی کا عمل صدر مملکت کے دستخط سے مکمل ہوتا ہے, آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے صدر کے اعتراضات پر غور کرنا چاہیے. یہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے مولانا کو رسپونڈ کرتے ہوئے کہا کہ جو اعتراضات ہیں ان پر بھی غور کرنا چاہیے اور اگر وہ اعتراضات درست ہیں تو ان کو دور بھی کرنا چاہیے. بالکل جی. اور اب سیاسی میدان سے ہم کھیل کی میدان کی طرف چلتے ہیں جی. بلّا تو قسمت, فارمیٹ بدلا تو قسمت بھی بدل گئی. بلے چل گئے. پہلے ون ڈے میں پاکستان کی ساؤتھ افریقہ کو 3 وکٹ سے شکست. ساؤتھ افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹس کے نقصان پر 239 رنز بنائے. سلمان علی آغا نے 4 وکٹس حاصل کی. پاکستان نے ٹارگٹ آخری اوور میں پورا کر دیا. سائم ایوب نے شاندار 109 رنز بنائے. آل راؤنڈر پرفارمنس پر سلمان علی آغا مین آف دا میچ ٹھہرائے گئے. تو جی بہترین پرفارمنس رہی شاہینوں کی اور دل خوش کر دینے والی یہ پرفارمنس تھی. اس پہ ہم فردر بھی بات کریں گے جی. تو ناظرین اس کے بعد ہماری دوسری خبر ہے ہاتھ ٹھنڈے پاؤں سرد. ملک میں سردی کی شدید لہر. لیا -9 اسکردو -7, گلگت -6 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. بلوچستان میں ٹھنڈ گرج کا راج ہو رہا ہے. کوئٹہ میں ٹیمپریچرز جو ہیں وہ -3 تک پہنچ گئے. اسلام آباد 0, پشاور 2, لاہور 5 اور کراچی 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. ڈرائی کاف سے نزلہ زکام فیور پیشنٹس میں غیر معمولی اضافہ دکھائی دے رہا ہے, جو میں بھی جس کا شکار ہوئی. بالکل جی. آپ کیا کہتے ہیں, سردی اور بڑھے گی یا بس یہی؟ سردی دیکھیں لگ رہا ہے کہ مزید بڑھے گی اور کراچی میں 10 ڈگری 9 ڈگری 11 تک پہنچ رہا ہے صبح آتے ہوئے. پچھلے 2-3 دن اتنی ٹھنڈ نہیں تھی. اتنی ٹھنڈ نہیں تھی, وہ اس لیے نہیں تھی نا کہ آپ تو میں نہیں آ رہی تھے نا. یہ بھی پاسبل ہے. اچھا خیر, پاکستان نے بہت اچھا پرفارم کیا اور سائم ایوب اور سلمان نے جس طرح بیٹنگ کی ہے, ایک ذمہ دارانہ بیٹنگ, لیکن لاسٹ میں میچ کافی لیٹ ہو گیا اور آپ شاید سو گئے ہوں گی. لیکن وہ جو لیٹر پارٹ تھا وہ میں نے دیکھا. اچھا وہ آپ نے مس کیا. کیسا تھا وہاں پر یہ ہوا کہ 3 وکٹس ایک دم سے گر گئے اچانک. جب ہمیں تھوڑے کم یعنی 50 60 70 رن چاہیے تھے تو ایک دم سے سائم ایوب کی وکٹ گر گئی. پاکستان ٹیم کا یہ ہے نا کہ بھائی تھرل چاہیے, وہ اپنے آڈینس کو تھرل دینا چاہتے ہیں. لیکن پھر یہ ہوا کہ سلمان علی آغا نے آخر تک کھیل کو اب فنش کیا اور ساؤتھ افریقہ سے میچ چھین لیا. ساؤتھ افریقہ سے میچ نکالنا, جیتنا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ وہ آخری بال تک لڑتے ہیں ساؤتھ افریقنز. بہت امیزنگ ٹیم ہے. تو 109 رنز بنائے سائم ایوب نے اور سلمان علی آغا نے 82 رنز سکور کیے. تو آپ نے ویسے مس کیا 2-3 دن؟ میں نے شو مس کیا, میں نے آپ سب لوگوں کو بہت مس کیا. اور دیکھیں ایک تو وہ جو صبح اٹھنے کی انرجی ہمیں شو پہ آنے کے لیے ملتی ہے نا, کہ آڈینس ویٹ کر رہی ہے, ٹیم ویٹ کر رہی ہے, لائیو جانا ہے, وہ جب آپ نارمل آرڈنری ٹائم سے اگر اٹھے تو وہ انرجی نہیں ہوتی. بالکل. تو وی فیل ریئلی ہیپی دیٹ ہم آتے ہیں یہاں پہ چیز روز بات کرتے ہیں. یہ ہم دکھا رہے ہیں, ہاں دیکھیں نا, ہم دکھا بھی رہے ہیں شارٹس جو سائم ایوب اور سلمان علی آغا نے کھیلی ہیں مختلف. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں یایا حسینی, اسپورٹس اینالسٹ ہیں, سینسٹ ہیں, ہمارے شو کا حصہ رہتے ہیں. السلام علیکم. ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی کیا حالات ہے. السلام علیکم یایا, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بھائی یہ بتائیں کہ کیا شاندار پرفارمنس رہی ہے ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ پاکستان ٹیم کی, کیا کہیں گے, کیا رہا آپ کا تجزیہ اس میچ کو دیکھ کے؟ سب سے پہلے تو آپ کو السلام علیکم اور سہیب آپ کو بھی السلام علیکم. اور آپ جتنی انرجیٹک لگ رہی ہیں صبح سویرے, مجھے لگ رہا ہے کہ سہیب تھوڑے سے حیران ہیں, پریشان ہیں. آپ کو ہو گئے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ صبح شو کرنے کے لیے آنا ہے سرورت کے ساتھ, تو انہوں نے کہا نیند کو میں کمپرومائز نہیں کرتا. تو لیکن صبح اٹھے تو وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ ہار جائے گا پاکستان, اور لیکن ان کو لگا جیت گیا پاکستان, صاحب نے 100 کر دی ہے. تو واقعی ایسا ہوا ہے. اور پاکستان ٹیم نے کل بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا.
اور کل ایک بار پھر ہمارے 60 رنز پر 4 وکٹ گر چکے تھے، لیکن کل جس طرح سلمان علی آغا اور سائم ایوب نے ٹیم کی نیا کو پار لگایا ہے اور 5 وکٹ پر 140 رنز کی انہوں نے پارٹنرشپ کی، کریڈٹ گوز ٹو سائم اینڈ سلمان علی آغا. بہت اچھا کھیلے، بہت بہترین لیکن کھیلے. یایا یہی 2 نام ہیں بس پورے میچ میں ہمارے پاس. جی بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ یہی 2 نام ہیں اور کامیابی کی ضمانت یہی 2 نام بنے. اور سرورت ایک چیز جو یہاں پر ڈیفینیٹلی میں گفتگو کرنا چاہوں گا، لوگ حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، پرفارمنس وہ ہوتی ہے جو کہ کام آئے. اور جو آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کے لیے اچھا کرتے ہیں، اگر وقت کے اوپر اس کے ساتھ آپ اچھا کریں تو بات ہے. تو سائم ایوب اور سلمان علی آغا نے جو پرفارمنس کی ہے اس نے پاکستان ٹیم کو جیت دلائی ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. جنوبی افریقہ کو جنوبی افریقہ کے گھر میں ہم نے ہرایا ہے، اور کل آخر میں پھر ایک بار ہمارے جو دل تھے وہ دھڑکنا شروع ہو گئے تھے. دل تو ویسے ہی دھڑکنا چاہیے زندہ رہنے کے لیے، لیکن وہ جو کمزور دل کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک بار پھر ان کی ہارٹ بیٹ وہ تیز دھڑک رہا تھا نا، تیز نہیں دھڑکنا چاہیے. اور پھر وہی ہم نے کیا، شاہین شاہ آفریدی کو ہم نے بیٹسمین بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ہم. ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے صحیح کیوں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، اس کو مطلب اس کی وجہ کیا ہے؟ جگہ پکی کرنی ہے شاہین شاہ آفریدی کی. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ زہیب، لیکن کل پھر وہ جو ہم 7 بیٹسمینوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور یہ 240 رن بھی ہمارے گلے میں آ گئے تھے، اور عرفان خان نیازی ان کو آپ ایسے بیٹسمین کھلا رہے ہیں اور نمبر 7 پر کھلا رہے ہیں، یہ بات میرے سمجھ نہیں آ رہی. لیکن بہت اچھا کھیلے. اور کل میچ کے بعد جو ایک بڑا اچھا جیسچر آیا وہ یہ ہوا کہ پلیئر آف دی میچ کے لیے 4 وکٹ 80+ کی پرفارمنس کے لیے سلمان علی آغا کو پلیئر آف دی میچ کے لیے منتخب کیا گیا. لیکن انہوں نے پریزنٹیشن سیریمنی میں کہا کہ نہیں، اس ایوارڈ کا حقدار میں نہیں ہوں اور میں یہ ایوارڈ جو ہے وہ سائم. اچھا یایا، ہم بولنگ کی بھی بات کریں گے پاکستانی، لیکن ذرا سائم کی بیٹنگ کی اور سلمان کی بیٹنگ کی تھوڑی اور بات کرتے ہیں. یہ جو ٹیمپرمنٹ دکھایا ہے سائم نے، دیکھیں ہارڈ ہٹر ہیں اور ایسی آؤٹ آف دا باکس بھی کچھ اس طرح کی شاٹس بھی کھیلتے ہیں. کل کی اننگ بڑی ذمہ دارانہ اننگز تھی، اور وہ جو میتھڈ کی آپ بھی بات کرتے ہیں، میں بھی بات کر رہا ہوتا ہوں، وہ مسنگ نظر آتا ہے. لیکن کل کے میچ میں سائم کی سوچ نظر آئی اور سلمان کی بھی نظر آئی. اس پر بات کریں. جی بالکل بجا فرمایا زہیب آپ نے. اور سائم کو ہم نے بہت زیادہ چانسز بھی دیے، اور ایک ٹائم پر لگا کہ جی ہم زبردستی ان کو ٹیم کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب سائم جو ہے وہ ایک میچور کھلاڑی کی حیثیت سے پرفارم کر رہے ہیں. یہاں خاص طور پر میں تذکرہ کرنا چاہوں گا ہماری ٹیم کے جو اسسٹنٹ کوچ ہیں محمد مسعود، ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے اور وہ مینٹور ہیں سائم ایوب کے. اور جب سے وہ ڈریسنگ روم میں آئے ہیں سائم ایوب تھوڑا سے کام اینڈ کول ہو گئے ہیں. ویسے تو وہ کہتے ہیں اور سرورت بہت خوش ہوگی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن سائم ایوب کی کارکردگی کے پیچھے جو ہے ان کے مینٹور محمد صاحب کا ہاتھ ہے. اور آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں کہ کل سائم بہت اچھا کھیلے، سلمان علی آغا بہت اچھا کھیلے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنوبی افریقہ کی ٹیم اپنی فل بالنگ اسٹرینتھ کے ساتھ نہیں کھیل رہی تھی. کگیسو رباڈا نہیں. اور یایا دیکھیں ٹیکنیک کی اگر بات کریں، سائم بہت ہی زیادہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ نظر آئے، لیکن سلمان نے بھی بہت اچھا کھیلا. سلمان کو لیکن اگر آپ نے کینلی آبزرو کیا ہو، وہ زیادہ کمٹ کر رہے ہیں آف سٹمپ پر، کراس بیٹڈ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. کافی دفعہ وہ بچے بھی LBW ہوتے ہوئے، یہاں ذرا انہیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن کل جو ایڈیم ماکرم قیادت کر رہے تھے انہوں نے وہی غلطی کی جو ہمارے کپتان رضوان کرتے رہے. کل جب سائم اور سلمان علی آغا بیٹنگ کر رہے تھے تو ان کو اٹیک کرنا چاہیے تھا، جو شاید انہوں نے نہیں کیا. اور انہوں نے جو ہے ایک اینڈ سے فٹ بالنگ شروع کر دی، ایک اینڈ سے وہ تبریز شمسی کو لے کر آ گئے، پھر سلیمان کو لے کر آ گئے. وہاں پر ان کو مارکو جینسن کو لانا چاہیے تھا، وہاں پر ان کو رباڈا کو لے کر آنا چاہیے تھا، اٹیک کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا لاسٹ ریکگنائز پلیئر کریز پر موجود تھا. اور ڈینٹ دے دیا تھا انہوں نے ہمارے ابتدائی 4 بیٹسمین کو 19.2 اوور میں 60 رن پر آؤٹ کر کے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کل ہیڈ ڈاؤن کر کے نہیں کھیلے سائم ایوب اور سلمان علی آغا. وہ ماضی میں ہم دیکھتے رہے کہ 4 آؤٹ ہو گئے تو 2 اوور میڈن جا رہے ہیں، 4 اوور میں صرف 1 چوکا لگ رہا ہے. ایسا نہیں ہوا. انہوں نے اسکور بورڈ کو چلایا، پازیٹیو اپروچ کے ساتھ کھیلے اور پھر میچ کو لے کر چلے گئے. یایا یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ساؤتھ افریقن ٹیم نے پاکستانی ٹیم کو تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ کیا یا وی گاٹ لکی؟ نہیں سرورت، کل جنوبی افریقہ کا سٹارٹ بھی اچھا تھا اور آلموسٹ 70 وہ کر گئے تھے پہلے 10 اوور میں، لیکن اچانک جو ہے وہ سلمان علی آغا جو ہے ان پر قہر بن کے ٹوٹے اور 1-2 نہیں، اچانک انہوں نے 4 وکٹیں حاصل کی. اور ان کی جو بیٹنگ کی جو مڈل آرڈر تھا اس کو انہوں نے ڈسٹرائے کیا.
जुनूबी अफ्रीका एक मरहले पर लग रहा था कि 300 करेगा, लेकिन पर्ल जहाँ की आबादी सिर्फ 3 लाख है, ये खूबसूरत शहर है जुनूबी अफ्रीका का, वहां पर जो हमने डेंट दिया जुनूबी अफ्रीका को, जहां पर वो राइज कर रहे थे, लग रहा था कि 7 की एवरेज से खेल रहे हैं, 300 रन आसानी के साथ करेंगे, वहां पर हमने उनको आउट किया। फिर जब हेनरिक क्लासन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उनकी टाइमली अपने विकेट हासिल की। तो ये सारी चीजें जो है वो कल हमारे लिए बड़ी अच्छी साबित हुई। और कल हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान जो है, उन्होंने सायम अयूब को भी बॉलिंग के लिए इंट्रोड्यूस कराया, कल उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस देने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका प्लेयर। अच्छा, ये याया अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, इरफान खान, ये बड़े दोनों, अगर अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम की बात की जाए, टेक्निकली बड़े साउंड हैं, अपने आप को प्रूव भी किया है, लेकिन इसमें वो आउट ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। क्यों, क्या वजह हो सकती है इसकी? नहीं, अब्दुल्ला शफीक के बारे में तो आप कह सकते हैं कि थोड़े शेकी लग रहे हैं, और अगर आप इस टीम में तब्दीली की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस ओडीआई टीम में जो है आमिर जमाल की शिद्दत से कमी महसूस हो रही है। और कल जुनूबी अफ्रीका भी ये सोच रहा होगा कि केशव महाराज को उन्होंने कल बाहर बैठाया हुआ था, उनके स्पिनर, और कल अगर वो होते तो हमारे लिए दिक्कत का सामान बन सकते थे। अब्दुल्ला शफीक के हवाले से तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, बट कामरान गुलाम की अगर आप बात कर रहे हैं तो जोएब, बात करने तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप कामरान गुलाम का करियर उठाकर देखें तो 8 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 4 मरतबा उनकी बैटिंग ही नहीं आई है, और जहां 4 मरतबा उनकी बैटिंग आई है, उन्होंने जनाब 100 किया है पाकिस्तान के लिए बुलावायों में अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तो उनके हवाले से गुफ्तगू करना थोड़ा सा नाइंसाफी होगी। और कल रन आउट भी अनफॉर्चुनेट भी रहे कल तो। हाँ। और इरफान नियाजी की जहां तक मैं बात करूं, वो मेरे समझ नहीं आ रहे। देखिए, अगर आप उनको एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं, फील्डर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बॉलिंग नहीं करते। अगर वो बॉलिंग करते तो बात समझ आती, लेकिन वो प्योर बैट्समैन की हैसियत से टीम का हिस्सा है। 7वें नंबर पर आप उनको खिला रहे हैं, तो आप क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं? आप उनके साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, आप एक प्रॉमिसिंग प्लेयर को जो है वो खराब कर रहे हैं। मुझे तो उनको देखकर एजाज अहमद याद आ जाते हैं, जो 92 के वर्ल्ड कप में हमारी टीम का पार्ट थे। वो 7वें नंबर पर बैटिंग करते थे, कभी वसीम अकरम बैटिंग करने आ जाते थे, वो 9वें नंबर पर चले जाते थे। बहुत अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन हमने उनको जाया किया। तो इरफान नियाजी के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा कि आपने उनको एज ए बैट्समैन खिलाना है तो 6 पे खिलाएं, अदरवाइज फिर उनको 7वें नंबर पे खिलाने की तुक समझ आ रही है। कोई समझ नहीं आती। या बॉलिंग पे थोड़ी बात करेंगे, क्या लाइनअप रहा, वाज दैट अ स्मार्ट लाइनअप, किसकी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी, कोई आगे पीछे होना चाहिए था, क्या कहेंगे? अच्छा, थोड़ी लाइन ड्रॉप हो, हम दोबारा इस पे बात करेंगे। आपसे ही अगर मैं सवाल करूं, यही आया वाला, कि बॉलिंग में आप क्या तब्दीली देखते हैं और क्या लाना चाहते हैं? वेयर कैन वी बिकम मोर लाइक? देखिए, बॉलर्स तो पाकिस्तान के हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं, और ऑन एंड ऑफ कभी होता है, ज़ाहिर है आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तब्दीली अभी हम दिखा भी रहे हैं अपने बॉलर्स को। शाहीन शाह अफरीदी ने इंप्रूव किया, जो उनकी लाइन लेंथ है वो वापस आती जा रही है, और वो जो विकेट में इन स्विंग लेकर आते हैं वो हमने देखा कि उसके अंदर निप भी नजर आया। जी, या हम आपसे दोबारा से यही सवाल करेंगे कि बॉलिंग की लाइनअप में बॉलिंग के तौर पे आप क्या कहेंगे? क्या बेहतर रही चीजें, क्या चीजें हमें दोबारा उन पे काम करना चाहिए? सरवत, कल जो है वो एक फॉर्मूला है मोहम्मद रिजवान का, उससे पहले वो फॉर्मूला होता था बाबर आजम का। वो होटल से पर्चा जेब में लेकर आते थे कि 4 ओवर इससे कराने, 3 इससे कराने, 2 इससे कराने, वो इसके अलावा सोचते नहीं थे। कल रिजवान ने भी जो है थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम किया। उन्होंने कल जो उनके प्रीमियर बॉलर है उनसे उन्होंने पूरे ओवर नहीं करवाए, उन्होंने कल वक्त के साथ चलने की कोशिश की। सायम अयूब से उन्होंने बॉलिंग कराई, सलमान आगा से उन्होंने बॉलिंग कराई, अबरार जो एज ए स्पेशलिस्ट स्पिनर खेल रहे थे उनको उन्होंने पिच को देखते हुए जो है ज्यादा बॉलिंग दी, और इसी वजह से जनूबी अफ्रीका जो एक टाइम पर आपको लग रहा था कि 300 को टच करेगा, वो 250 भी नहीं कर पाया। तो कल कप्तानी अच्छी की मोहम्मद रिजवान ने, और उन्होंने वक्त की नब्ज को पढ़ते हुए डिसीजन लिए जो हमारे लिए कारगर साबित हुए। अदरवाइज अगर वो अपने प्रीमियर बॉलर्स की तरफ ही जाते हैं कि जी आखिरी ओवर तो मैंने 5 बॉलर से ही करवा रहा है, आधे स्ट्रोक से बॉल डलवानी है, तो मुश्किल हो सकती है। मुश्किल हो सकती। बहुत शुक्रिया याया, आपने हमें वक्त दिया, और सही है रिजवान ने कंडीशंस को देखते हुए एक बर वक्त बॉलिंग चेंजेस की, और जिसकी वजह से पाकिस्तान ने रिस्ट्रिक्ट भी किया साउथ अफ्रीका को। तो ये क्रिकेट की बात हुई। अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे आने के बाद हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन कार्ड और उसके रिलेटेड सारी चीजें। तो कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड की।
کتنی اچھی اور خوشائن بات ہے کہ ہمارے بزرگوں کو یہ فیسلٹیز گورنمنٹ بالکل ان کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے. سندھ حکومت نے پاکستان کے پہلے سینئر سٹیزن کارڈ کی رونمائی کر دی ہے. یہ اقدام صوبے کی بزرگ آبادی کی فلاح و بہبود کے لیے کیا گیا ہے. اسکیم کا افتتاح وزیر سماجی بہبود میر طارق علی خان تالپور نے کیا اور سینئر سٹیزن کارڈ سے مستفید ہونے والوں کو طبی سہولیات دی جائیں گی. دیکھیں بہت ضروری ہے ان کے لیے دیگر بنیادی سہولیات ہیں, سفر میں آسانی ان کو دی جائے گی. تو یہ وزیر سماجی بہبود نے یہ بتایا کہ محکمہ سماجی بہبود سندھ نادرا کے تعاون سے بزرگ شہریوں کی مدد کے لیے پروگرام انہوں نے شروع کیا ہے اور اس اسکیم سے 60 سال یا اس سے زائد عمر کی 3.7 ملین آبادی مستفید ہو سکے گی. تو ہمارے ساتھ وزیر برائے سماجی بہبود ہی ہے میر طارق علی تالپور. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو ہم آپ کو اس کے بارے میں مبارکباد دینا چاہیں گے. یہ بتائیے کہ سینئر سٹیزنز کارڈ ہے کیا اور اس کا استعمال کیسے اور کن کن جگہوں پر کیا جا سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ سر صاحب, آپ نے مجھے لائیو لیا 365 چینل پہ. گزارش یہ ہے کہ تقریباً ہم 2,60,000 ابھی فی الوقت کارڈ بنا رہے ہیں اور ہمارا ٹارگیٹ تو 3.7 ملین کا ہے. لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ ان میں کیا کیا بینیفٹس ہوں گے, ان میں بینیفٹ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ جو گورنمنٹ فنڈڈ ہاسپٹل ہے یا گورنمنٹ کی ہاسپٹلس ہے وہاں پہ جو ہمارے سینئر سٹیزن جو ہوں گے ان کو پریارٹی ہوگی ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے, ان کی میڈیسن کے لیے. اور دوسرا یہ کہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہمیں آگے چل کے جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے ان کو بھی انگیج کرے اس ادھر اپنے سینئر سٹیزن کے ایشو پہ. لیکن دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو فیئر میں جو ان کو ڈسکاؤنٹ ملے گا, چاہے وہ ریلوے کا ہو یا پی آئی کا ہو یا دوسری پرائیویٹ ٹرانسپورٹ, تو اس کے اندر بھی انشاءاللہ ان کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی الگ ایک کیو بنائی جائے گی جو بینکس کے اندر ہوگی, جو دوسرے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہوگی ان کے لیے ہوگی, اور نادرا میں جہاں جہاں بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا تو انشاءاللہ ان کو کافی اچھی ان کو جو ہے بینیفٹس ملیں گے ہمارے سینئر سٹیزن کو. اور آگے چل کے ہم اور بھی ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنے کے لیے انشاءاللہ جلدی جو ہے اسمبلی کے اندر اور بھی اچھی طریقے سے قانون ساز. بتائیے کہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے 5 لاکھ روپے تک کا ہیلتھ انشورنس مفت ہوگا, تو کیا یہ کارڈ پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی کام آ سکے گا اور کیا یہ ہیلتھ کارڈ سینئر سٹیزن کارڈ جو لانچ آپ نے کیا اس کے ساتھ ہی یہ شامل ہوگا؟ یہ جو رقم تو کوئی مختص نہیں کی ہوئی ہے لیکن جو ہمارے گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہوں گے یا گورنمنٹ فنڈڈ ہاسپٹل ہوں گے ان پر ان کو پریارٹی دی جائے گی سینئر سٹیزن کو. لیکن یہی کوشش ہوگی کہ ہم پرائیویٹ ہاسپٹل کو بھی اس میں انگیج کریں اور یہ کارڈ یہی ہوگا جو سینئر سٹیزن کا جو ہم نے ابھی ایشو کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی وہ ایشو ہوں گے ان کو. اور سندھ واحد صوبہ ہے پاکستان کا جس نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے سینئر سٹیزن کے لیے. صاحب یہ بتائیے کہ بے گھر افراد کو کس طرح کا ماہانہ وظیفہ ملے گا اس کارڈ کے؟ نہیں, انشاءاللہ ابھی یہ اس کے لیے ہمیں مزید لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو بے گھر ہو جاتے ہیں ان بے گھر افراد کے لیے تو ہم نے سینئر سٹیزن تقریباً 14 سینٹر سندھ کے اندر بنائے ہیں. کراچی کے اندر تو میں نے انشاءاللہ ابھی جنوری کے اندر افتتاح بھی کرنے جا رہا ہوں ایک سینئر سٹیزن سینٹر کا, جس میں 50 سینئر سٹیزن کو ہم وہاں پر رہ سکتے, ان کی جو ہے ان کو ہم اکوموڈیشن کر سکتے ہیں. ان میں 50 خواتین ہوگی اور 50 مرد ہوں گے. اور اس کے علاوہ سندھ کے جو دوسرے اضلاع ہے اس میں 14 سینٹر ہم سینئر سٹیزن کے لیے بنا رہے ہیں. جو بے گھر سینئر سٹیزن ہوں گے وہاں پر ان کو رکھیں گے, ان کے کھانے پینے کا دیکھ بھال کا جو بھی ارینجمنٹ ہوگا انشاءاللہ وہ سندھ حکومت. آپ نے بنیادی سہولیات کی بات کی ہے کہ وہ سینئر سٹیزنز کو دی جائیں گی, تو کیا بنیادی سہولیات شامل ہیں اس میں اور سفر ان کے لیے فری ہو سکے گا, کیا یہ بھی اس میں انکلوڈ کیا؟ نہیں, فری تو نہیں ہوگا لیکن ڈسکاؤنٹڈ ہوگا, لیکن کافی ان کو ڈسکاؤنٹ ملے گا سینئر سٹیزن کو اس میں فیئرز کے اندر. اور جو ان کی جو میڈیکلز کے بل ہوں گے, مطلب کہ جیسے ادویات کے اندر بھی ان کو ڈسکاؤنٹ ملے گا اور ان کو پریارٹی دی جائے گی. ہر جو جیسے میں نے پہلے گزارش آپ سے کی کہ گورنمنٹ فنڈڈ ہاسپٹل اور جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہوگی ان کو پریارٹی دی جائے گی, ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. لیکن وہ جو گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہوں گے میں فری آف کاسٹ ہوگی اور جو گورنمنٹ فنڈڈ ہاسپٹل ہوگی انشاءاللہ ان میں بھی ہم
फ्री ऑफ कास्ट जो उनकी जो ट्रीटमेंट होगी, जो सीनियर सिटीजन होगी उनकी फ्री ऑफ कास्ट जो है इंशाल्लाह वो ट्रीटमेंट होगी। जबरदस्त। तालपुर साहब, आपने तो दिल खुश कर दिया ये सारी बातें करके। अच्छा ये बताइए, मेडिकल स्टोर्स पर भी दवाइयाँ वगैरह मुफ्त या कम कीमत पे मिलेंगी सीनियर सिटीजन्स को इस कार्ड के जरिए? इंशाल्लाह उनके लिए हम कानून साजी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होंगे वहाँ पर तो उनको बिल्कुल फ्री होगी, या गवर्नमेंट फंडेड की वहाँ पर जो उनकी मेडिसिन होगी बिल्कुल फ्री होगी। लेकिन आगे चल के मेरी यही कोशिश होगी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी मैं इंगेज करूँ इस मामले के, भाई जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए आप जो ट्रीटमेंट का बंदोबस्त है वो फ्री करें, और जो अद्वियात है वो भी फ्री करें। लेकिन उसके लिए काम कर रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी। तो आपने बताया कि गवर्नमेंट के अस्पताल, अच्छा प्राइवेट अस्पताल में अगर सीनियर सिटीजन जाएंगे इलाज कराने के लिए तो क्या पैसे वो गवर्नमेंट अदा करेगी, कोई फंड इसके लिए मुख्तस होगा? ये मामलात कैसे आपने इसमें शामिल किए? उसके लिए हम कोई मैकेनिज्म बनाएंगे क्योंकि वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट पे करेगी और कुछ उनसे डिस्काउंट भी लेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल से, भाई ये हमारे सिटीजन है इनका आप ख्याल करें, लेकिन गवर्नमेंट भी पे करेगी और कुछ इनसे डिस्काउंट भी लेंगे इंशाल्लाह। इसको जल्दी इस पर काम शुरू में कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आपको जल्द खुशखबरी देंगे कि इनको प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी इंशाल्लाह फ्री ऑफ कास्ट जो हमारे सीनियर सिटीजन को हैं उनकी ट्रीटमेंट होगी। ज़बरदस्त। तालपुर साहब ये भी बताइएगा, काफ़ी दफ़ा बुज़ुर्गों को शहरियों को अक्सर लाइन में लगना पड़ता है, क्या इस कार्ड के ज़रिए कोई ऐसा ख़ास मैकेनिज़्म बनाया जाएगा कि उनको ये तकलीफ से हम दूर रख सकें? बिल्कुल, उनके लिए अलग क्यू बनाई जाएगी, बैंक्स के अंदर अलग क्यू होगी, हॉस्पिटल के अंदर अलग क्यू होगी इनकी, और जहाँ पर भी इनको प्रॉब्लम होगी उन इदारों के अंदर सीनियर सिटीजन के लिए अलग क्यू बनाई जाएगी। ये इस कार्ड में इंक्लूड है। और अभी तो फर्स्ट स्टेज में हम तो तकरीबन 2,60,000 ये कार्ड बनाने जा रहे हैं। हमारा टारगेट तो 5 लाख का था, लेकिन अभी फिलहाल 2,60,000 का हमारा एग्रीमेंट नादरा के साथ हुआ है। लेकिन आगे चलकर जो 3.7 मिलियन जो हमारे सिटीजन सिंध के अंदर रहते हैं उन सबको हम ये कार्ड प्रोवाइड करेंगे। और ये काम सबसे जो स्टेप लिया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने लिया है, सिंध हुकूमत ने लिया है। आगे चलकर इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारे सीनियर सिटीजन के लिए हम जो बेहतरीन से बेहतर इक़दाम होंगे इंशाल्लाह सिंध हुकूमत। ये सिस्टम तो आपने खैर बनाया, इसको मजीद चलाने के लिए, रिफाइन करने के लिए, या फिर दाद रसी के लिए लोगों की अगर कोई शिकायत है किसी को तो हेल्पलाइन वगैरह आपने कोई बनाई है जिस पर सीनियर सिटीजन रब्ता कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं? हाँ, वो एस्टेब्लिश हम करने जा रहे हैं। जो हेल्पलाइन नंबर हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी का तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1121, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए भी इंशाल्लाह हम एक नंबर जो एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं जहाँ पे वो कंप्लेन कर सकें। लेकिन हमारे सेंटर बने हुए हैं कराची के अंदर और सिंध के अंदर हम बना रहे हैं, जहाँ पर जो बेघर सिटीजन सीनियर सिटीजन होंगे इंशाल्लाह उनको वहाँ पर रखेंगे, उनकी पूरी तरीके से उनका ख्याल किया जाएगा। और इंशाल्लाह ये मैं जल्दी ये भी लॉन्च करने जा रहा हूँ जो हेल्पलाइन नंबर होगा सीनियर सिटीजन के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्दी। मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेयर मीर तारिक अली तालपुर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस कार्ड के मुताबिक आगाही दी। देखिए जी, 60+ एज मतलब दैट्स 3.7 मिलियन जो वो नंबर बता रहे हैं हमारे सीनियर सिटीजन्स का, अगर वो सारे कवर हो जाए इस कार्ड के जरिए कितना ही क्या ही बात है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और एक सिस्टम एस्टेब्लिश करने में मसाइल आते हैं, उन मसाइल में जब आगे बढ़ते रहते हैं उस सिस्टम के तहत तो खुद ही वो रिफाइन भी होता जाता है। बिल्कुल, तो काबिल तहसीन है, काबिल सताइश है सिंध हुकूमत के लिए। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक से आने के बाद हमारी मुलाकात होगी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों से, सो कहीं मत जाइएगा। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा टाइम चेक है टी एंड कॉफी का और हमारा टाइम है जर्नी ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, उनसे बात करने की। जी नाजरीन, सो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से तो दूर हैं लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। बिल्कुल, आपने मिस किया ये 2 दिन? मिस किया, मैंने खुद ही कहना पड़ा मुझे। पहला भी खुद ही कहा, दूसरा। अच्छा जी, डॉक्टर नूर सबा हमारे साथ मौजूद है। नूर सबा लियाकत UAE से जनरल प्रैक्टिशनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। नूर सबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। हमारे पास क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, हम आपसे एक जिस्ट में पूछना चाहेंगे, हाउ हैज़ योर जर्नी बिन इन UAE? और आप विमेन एम्पावरमेंट पे भी और उसकी वेलफेयर पे भी बहुत काम करती हैं, तो बताइए क्या कहना चाहेंगी उसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है।
My journey in the UAE has been, mashallah, up till now I can say very successful. In UAE عورتوں کے لیے بزنس کرنا بہت آسان ہے, اینڈ اسپیشلی یہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی کی جو عورتیں ہیں وہ یا تو they are working outside or they're working home based, because the country and the rules and regulations here are very easy for women. میں ایک ڈاکٹر ہوں, بٹ میں ایک انٹرپرنور بن گئی بیکاز آئی وانٹڈ ٹو ایکسپلور مائی سیلف, آئی وانٹڈ ٹو ایکسپلور مائی پیشن, اینڈ آئی گاٹ انٹو F&B اینڈ ایونٹس. تو یہاں سے پھر میری جرنی شروع ہوئی اور میں نے اپنا کیفے اسٹارٹ کیا چائے شائے اجمان میں. تو سو فار اٹ ہیز بین الحمدللہ ریئلی گڈ, بیکاز مجھے یہاں پر جو یہاں کے جو امبیسڈر ہیں اسد ترمیزی صاحب, ان کا سپورٹ ہے, اور ہماری جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے سپورٹ ہے, الحمدللہ ہم بھی ان کو برابر کا ہی سپورٹ کرتے ہیں. سو الحمدللہ سو فار اٹس بین ریئلی گڈ, اینڈ I would say that yes, it's been a tough ride, but alhamdulillah. Women empowerment اور women welfare کے لیے پاکستانی خواتین کے لیے خاص طور پہ آپ کیا کرتی ہیں, کیا اس کے لیے ایفرٹس کرتی ہیں؟ یہاں پر جو ہے ہوم بیسڈ لوگ بہت ہیں, عورتیں بہت ہیں جو اپنے گھروں سے بیٹھ کے بزنس کرتی ہیں, اپنے گھروں میں بیٹھ کے کھانے پکاتی ہیں یا کوئی چیز بیچ رہی ہوتی ہیں. سو ہم لوگ آف ایوری منتھ وی ہیو لائک اے مارکیٹ جس کا ہم نام اتوار بازار کے نام سے. ارے واہ, یہ تو پاکستان کی اتوار بازار, ہاں ہم مس کرتے ہیں اپنا اتوار بازار ایکچولی. اچھا, ایک پوڈ کاسٹ بھی کرتی ہیں, اس کے بارے میں بتائیے ڈاکٹر نور صبا, یہ پوڈ کاسٹ وغیرہ آپ نے کب سے شروع کیا؟ پاکستان میں بھی کرتی تھیں, اور وہاں پہ کیا جو اوورسیز پاکستانی سے ان سے زیادہ بات ہوتی ہے آپ کی؟ رابطہ منتقل ہو گیا ہے بھائی, یہی بات ہے نا. اچھا جی, ہم پوڈ کاسٹ کی سوال کر رہے تھے آپ سے کہ پاکستانی کمیونٹی میں جو لوگ یہاں سے پاکستان سے جاتے ہیں ان سے بات کرتی ہیں ان کی جرنی کے اوپر, یا پھر یو اے ای میں جو لوگ رہتے ہیں, دنیا بھر میں لوگ رہتے ہیں, اس بارے میں بتائیے. کچھ لوگ ہیں جو نہیں ایکچولی اوور آل پاکستانی کہیں سے بھی, ہمارے پاکستانی جو لوگ ہیں ان کی ریئل لائف, ان کی سٹوریز کے بارے میں, انسپوکن سٹوریز نام ہے میرے پوڈ کاسٹ کا, اور میں ان کی ریئل لائف کے بارے میں بات کرتی, کوئی مسالہ نہیں, کوئی چٹپٹی باتیں نہیں, what they are really in person at home. تو ابھی حمزہ علی عباسی کا بھی ہم نے کیا, وہ یہاں پر اپنی بک لانچ کے لیے آئے ہوئے تھے, تو ان کا کیا. پھر ایک رومن خان یہاں پر کافی مشہور ہے, ان کا میں نے کیا. ابھی انشاءاللہ ماشاءاللہ لائن میں آفتاب اقبال صاحب اور بھی بہت لوگ ہیں. بس زہیب اور میں بھی آ رہے ہیں, نور الصبا آپ ہمارا بھی پوڈ کاسٹ کیجیے گا. I would love to. That would be an honor for me. Right. Thank you so much, Nur al-Sabah. We wish you all the best in all your future endeavors. اور ہم یہ ہماری رہتی ہے کہ خواتین کو ہم سامنے لے کر آئیں, اور کتنا کام کر رہی ہیں خواتین, وہاں جا کر بھی, باہر جا کر بھی بزی ہیں, اور اپنے لیے اپنا برینڈ بٹر بھی ان کا, اور پھر اپنا نام بھی اور پھر خواتین کو بھی ایلیویٹ کر رہی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, اس کے بعد کچھ مزیدار سیاسی موسم پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, اب کچھ بات کرتے ہیں سیاسی سرگرمیوں کی. بالکل, پالیٹکس کی بات کرتے ہیں. کچھ مذاکرات کی راہ ہموار ہوتی جا رہی ہے, اور اس میں بات ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت آگے بڑھے گی. شیر افضل ملک, کل جو اسمبلی کا پورا ماحول تھا اس میں لگ رہا تھا کہ دونوں طرف سے, حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے, اب یہ سوچا جا رہا ہے سیریسلی کہ ایک دوسرے سے بات چیت کی جائے. مذاکراتی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ بانی پی ٹی آئی نے جو کمیٹی بنائی ہے پورا اختیار اس کمیٹی کے پاس ہے. دوسری طرف سے حکومت کو بھی اب آگے بڑھ کر ایک انیشیٹو لینا ہوگا اور مذاکرات کو ایٹ لیسٹ شروع کرنا ہوگا. اس کے بعد جو باتیں سامنے آتی ہیں, ٹی او آرز بنانے کی بھی وہاں پر بات ہوئی, خواجہ آصف نے بھی رسپونڈ بھی کیا, اعظم نذیر طارق نے بھی بات کی. تو خیر ایک ماحول اسمبلی کا لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں معاملات اب کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, یہ ایک فیلنگ آ رہی تھی وہاں سے. تو اچھا, دوسرا معاملہ ایک اور ہے, کچھ پیسے تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے. پنجاب اسمبلی میں وزراء کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے, اور ایم پی ایس کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے, اسپیکر کی بھی. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ کوثر کاظمی صاحب ہوں گے, ترجمان پنجاب حکومت, ان سے ہم بات کریں گے. لیکن یہ جو پہلے جو یہ اضافہ ہوا ہے تنخواہوں میں, اس کا عوام کا کیا کہنا ہے, اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے. اور پہلے جان لیتے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے, ذرا سنیے.
یہ ہمارے جو مشیر ہیں وزیر ہیں انہوں نے ہمارے ملک کو لے کے چلنا ہے آگے. اگر ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیں گے تو پھر پیچھے خزانے میں کیا بچے گا. میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کو یہ فیصلہ واپس لے لینا چاہیے کیونکہ جو مزدور ہے ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی جتنی ترقی ہے جتنی ڈیولپمنٹ ہے اور جو اکنامی ہے اس کے لحاظ سے اس کی سیٹلمنٹ کی جائے. جی کوثر کاظمی اسپوکس پرسن پنجاب گورنمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا. کوثر صاحب یہ بتائیے گا, سب سے پہلا سوال تو یہ کہ مذاکرات پر بات ہوگی, سیاست پر بات ہوگی, لیکن ملک میں اتنے مشکل حالات ہیں, معاشی حالات ہیں. آپ کی حکومت نے ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہ میں 800% تک بھی اضافہ کر دیا ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا اور سب کو یہ مطلب سادگی اپنانا ہوگی. تو کیا صرف یہ کڑوا گھونٹ عوام کو ہی پینا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں جی, آج سے پہلے بھی جو انتظامی عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, جو ججز ہیں, ان کی جب تنخواہوں میں مرات میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ نہ کوئی خبر بنتی ہے, نہ ٹاک شوز کا موضوع ہوتا ہے, نہ ویلاگرز, نہ یوٹیوبر ان پہ بات کرتے ہیں. لیکن جب عوامی نمائندوں کے حوالے سے اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو چاروں جانب سے جو تنقید کے نشتر ہیں وہ برسائے جاتے ہیں. کیا سیاستدانوں کے گھر نہیں ہوتے, وہ ان کے اہل و عیال نہیں ہیں, ان کی دنیاوی زندگی نہیں ہے, اس میں اخراجات نہیں ہیں, ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. 70 یا 75 ہزار کے اندر اگر یہ تنخواہیں رہیں گی تو میرے خیال میں کوئی مڈل کلاس جو آدمی ہے وہ سیاست کا رخ نہیں کرے گا, کیونکہ اگر وہ سیاست میں آئے گا تو نہ وہ اپنے گھر والوں کو پال سکتا ہے, نہ اپنے بچوں کو کوئی تعلیم دلوا سکتا ہے, نہ وہ جو باقی ضروریات زندگی ہیں اس سے پوری کی جا سکتی ہیں. پنجاب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جی, اراکین اسمبلی کی جو تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے تو ابھی بھی جو دیگر صوبے ہیں ان سے پنجاب بہت پیچھے ہے. وہاں پہ آپ دیکھ لیں جو اراکین اسمبلی کی تنخواہیں ہیں, جو مرات ہیں, جو گھروں کے کرایوں کی مد میں ان کو مل رہا ہے, وہ ساری چیزیں اپنا سامنے رکھیں. تو ماضی میں آپ کو میں ایک اور بات یاد کہ زیادہ تر تنقید کی جا رہی ہے تحریک انتشار کی جانب سے, تو خان صاحب کا ایک بڑا مشہور جملہ تھا کہ اس تنخواہ میں میرے گھر کا خرچہ نہیں چلتا, میرا گزارا نہیں ہوتا. تو ہنگامی اجلاس بلا کے خان صاحب کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا تھا اور ان کی تنخواہ جو ہے وہ صدر مملکت کے برابر کر دی گئی. جی کاظمی صاحب یہ بھی بتائیے کہ تحریک انصاف سے مذاکرات کی بازگشت ہے, اب تھوڑی پالیٹکس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. کیا حکومت واقعی پریشرائز فیل کر رہی ہے, محسوس کر رہی ہے کہ جی پریشر آ رہا ہے ان کی طرف سے؟ مذاکرات کے حوالے سے بات کی ہے. مذاکرات کس سے, یعنی کہ سنجیدگی ان کی دیکھیں کہ ابھی بھی یہ دھمکیاں دے کے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم سول نافرمانی کی طرف چلے جائیں گے. سول نافرمانی کس کے خلاف؟ حکومت کے خلاف ہرگز نہیں ہے. سول نافرمانی جو ہے وہ ریاست پاکستان کے خلاف ہے, اور باقاعدہ طور پر اوورسیز میں بیٹھے پاکستانیوں کو جو ترسیلات زر ہیں وہ پاکستان نہ بھیجنے کے حوالے سے ان کو قائل کیا جا رہا ہے, ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ آپ نے کسی صورت پیسہ پاکستان نہیں بھیجنا. میں نے ایک ویڈیو کال دیکھی جو کہ وہ جو مظاہرین تھے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے برطانیہ کے اندر, وہاں پہ علیمہ خان ان سے مخاطب تھی اور ان کو یہ باقاعدہ طور پر کہا جا رہا تھا کہ آپ نے جو پیسہ آپ پاکستان بھیجتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے عزیز و اقارب کو نہیں بھیجتے, بلکہ وہ ریاست پاکستان, حکومت پاکستان کو بھیجتے ہیں, وہ مت بھیجیں. تو اس طرح کے سلسلے کے اندر جو آپ کا یہ طرز عمل ہوگا تو آپ کس طریقے سے مذاکرات کی بات کریں گے؟ ہاں مصائب آپ پہ ہیں, حالات آپ کے بالکل خرابی کی طرف گئے جب فیض حمید کے کورٹ مارشل کی صورتحال آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اور وہ طرح طرح کے بیانات دے رہے ہیں, جو شریک جرم لوگ تھے ان کے ساتھ, ان کے حوالے سے وہ ثبوت دے کے بات کر رہے ہیں, تو گھبراہٹ تو تحریک انتشار کی بنتی ہے. کیونکہ جو منصوبہ تھا کہ ہم 2023 میں من مرضی کا کوئی سپہ سالار لے کے آئیں گے, پھر 2033 تک جو ہے وہ ہمارا اقتدار. ایک اور بڑا معاملہ ہے سرور, جب یہ چینج آف پاور ہوا یا پھر گورنمنٹ چینج ہوئی یو ایس میں, تو اس پر بڑی باتیں ہو رہی تھیں کہ یہاں پر بھی اثر انداز ہوگی, تو کہیں کہیں پریشر لگ رہا ہے حکومت پر. اور ابھی بھی ریسنٹلی یہ جو کچھ ہوا ہے, نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نامزد کردہ انوائے جو ہیں رچرڈ گرنیل نے ایک مرتبہ پھر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کیا. اب وہ نامزدگی سے پہلے تو انہوں نے کیا ہی تھا, لیکن نامزدگی ہونے کے بعد یعنی عہدہ رکھنے کے بعد دوبارہ عمران خان کو, تحریک انصاف کے بانی کو ریلیز کرنے کا مطالبہ کرنا, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ کیا کوئی ہے حکومتی صفوں میں بے چینی اس سلسلے میں؟ دیکھیں جی, رچرڈ گرینل کے حوالے سے جو ہیں وہ زیادہ تو جو طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہے
वो पीटीआई के जो बड़े लोग हैं उनके जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, जो एक्स अकाउंट है, उस पर ही देखने को मिला है। मुझे नहीं लगता कि रियासतों के दरमियान कोई इस तरह की बात होती है, बल्कि मैंने तहरीक इंसाफ के एक बंदे को ये कहते हुए भी सुना कि जो पीटीआई के लोग बरतानिया के अंदर हैं, जो रिचर्ड ग्रैनल का हल्का इंतखाब है, उन्होंने मुतालबा किया था उनसे इमरान खान की रिहाई का। तो अपने वोट के असूल के लिए दूसरे मुल्क पर अपनी राय मुसल्लत नहीं की जा सकती। अभी उनकी ये राय है, ये कोई अमेरिकन गवर्नमेंट का मुतालबा नहीं है जो रियासत पाकिस्तान से किया गया हो, लेकिन माजी जो है वो देखना बड़ा जरूरी है। माजी में जब हम अपना जो दिफा है उसको नाकाबिले तस्खीर बनाने जा रहे थे, तो उस वक्त किसी एलची की कॉल नहीं आई थी, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की कॉल आई थी मियां नवाज शरीफ को, और उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। और जो हमारा जो धमाके थे इंडिया के मुकाबले में, वो करके हमने अपना दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया था। उसमें मियां नवाज शरीफ को ऑफर्स की गई थी उनके जाती अकाउंट में पैसे भेजने की ऑफर भी उस वक्त बिल क्लिंटन ने की थी मियां नवाज शरीफ को। तो आप कह रहे हैं कि उस वक्त मियां एब्सोल्युटली नॉट कहा था। बहुत शुक्रिया तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी साहब, आपने हमें वक्त दिया जी। तो इस पर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी लेते हैं, मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ भी, और पंजाब में ये जो सैलरीज बढ़ाई गई हैं, तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, इस पर भी मौक़िफ़ लेते हैं जी। हमें ज्वाइन किया है अहमद बच्चर साहब ने ज्वाइन किया है, ऑपोजिशन लीडर है पीटीआई के। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सर सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो सैलरीज बढ़ाने का सिलसिला किया है और उसकी इंकशाफ किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? एमएनएज की सैलरी, मिनिस्टर्स की सैलरी और बढ़ गई है, अवाम की तरफ जो वो होना होता है, जो एक बिल्कुल। और देखें ना, ये भी इसमें ये मसला है कि आपने इसमें ऑपोजिशन का किरदार अदा किया। आपको ये सही लग रहा है कि इतना रेज एकदम से दे देना, जबकि अवाम किस तरह पिस रहा है महंगाई की चक्की में? फरमाइए इस पर कुछ। बात ये है कि जो एक सिस्टम है ना जी हमारा पार्लियामानी निज़ाम, उसमें हमेशा अपोजिशन की तजवीज़ को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। हमारे से इस मामले में तजवीज़ नहीं दी गई। अगर आप कंपैरिजन करो दूसरे सूबों से, तो पंजाब के एमपीएस की जो सैलरीज थी वो कम थी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज्यादा कम थी। लेकिन एक टाइम होता है, मेरे ख्याल में ये टाइम मुनासिब नहीं था। इस पे अगर अपोजिशन के साथ बातचीत की जाती और हमें ऑन बोर्ड लिया जाता, तो इसका कोई बेहतर वे आउट निकल सकता था। उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई, काफी अरसे से ये तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी, यकदम उन्होंने इसको रेस किया। अगर ग्रेजुअली किया जाता तो बोझ भी ना पड़ता और आपको भी फील ना होता। वैसे एक ये बात है कि इससे ज्यादा प्रिविलेज पक्ष जो है वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो कर रही है, एंजॉय कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि टाइमिंग इसकी, मुझे इस पे एतराज है। सैलरीज जिस तरीके से इंक्रीज हुई है, हमने तो उधर एतराज भी किया है, मुखालफत भी की है, सारा कुछ किया है, बट ये पार्लिमानी सिस्टम जो है, पार्लिमानी ये पैटर्न जो होता है असेंबली के अंदर, इसमें अददी अक्सरियत काम आती है। आप खुद देख रहे हैं कि जब आपका डेफेमेशन बिल पेश हुआ तो कितना हमने 10 घंटे तकरीरें की, 10 घंटे हमने मुकम्मल तौर पे किया, दिफा किया, लेकिन उन्होंने आखिर में पास कर दिया। तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये कहिएगा आप, पंजाब हम समझ सकते हैं पंजाब में बड़े मुश्किल हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद सियासी जमातें कोई रास्ता निकालती है ना, मुज़ाकरात की बात तो चलती है, लेकिन आपका वो ऑपोजिशन का किरदार नजर नहीं आ रहा, और आप लाइन भी नहीं नजर आ रहे अपनी सियासी जमात की जो पॉलिसीज हैं, एहतजाज की कॉल दी जाती है, उस पर भी कोई खास रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता। बानी पीटीआई भी कोई ज्यादा खुश नहीं है आप लोगों से। तो कैसे सियासी तौर पर कैसे मामला आप पंजाब में चला रहे हैं, जरा इस पर बताइए। देखिए जी, बात यह है कि जो पंजाब में फस्तायत है, जो इस गवर्नमेंट ने जिस तरह हमारे एक एमपी, अगर आप 2 दिन पहले देखें तो काजी अहमद अकबर साहब हैं, उनके घर को तोड़ा गया, उनकी बेगम बच्चों के साथ जुल्म किया गया और पता नहीं क्या क्या उनके घर में घुस के। देखिए पंजाब में एक ऐसे दर्जे की फस्तायत हो रही है जिसकी कोई मिसाल कहीं नहीं मिलती, और किसी डिक्टेटर, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये अंग्रेज के दौर में भी इस तरह मुसलमानों के साथ जुल्म नहीं हुआ जो इन पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है। हमारे 2 क्वेश्चन हैं।
ایک کوشچن ہے کہ آپ نے گولی جب چلائی تو آپ کو کیا مجبوری تھی, آپ نے ایک نہتے جلوس میں گولی چلائی. دوسری بات یہ ہے کہ 20 نومبر سے 26 نومبر تک آپ نے پورے پنجاب کو پنجرا بنا دیا, پنجرا نما جیل بنا دیا. اس کے بعد خان صاحب پہ جتنے بیسلیس مقدمات ہیں, اور ان کی خصوصاً آپ دیکھ لیں نا کہ ان کی جو بیوی ہے ان پہ انہوں نے 9 ماہ ان کو جیل میں رکھا, ان پہ بیسلیس مقدمات, اور آخر میں ان پہ اب 302 کا مقدمہ بھی کر دیا ایک عورت پہ. یعنی آپ اندازہ لگا لیں عدت کیس کے بعد ان کا تو لگ ایسا رہا ہے آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو پنجرہ آپ کے مطابق بنا دیا تو آپ اس پنجرے میں بیٹھے رہیں گے, حالات بدلنے کا انتظار آپ کریں گے, کوئی اسٹریٹ پروٹیسٹ وغیرہ یا جلسہ کوئی پلان آپ نہیں, کہ پنجاب کی حد تک قیادت کی ہم بات کریں تو وہ انتظار آپ بانی کی کال کا کریں گے؟ جی پنجاب کی حد تک تو پنجاب نے تو بڑا رول ادا کیا. آپ خود دیکھ لیں کہ اس دفعہ جس طرح پنجاب میں فسطائیت تھی, انہوں نے صرف ہمیں 2 جلسے کرنے دیے ہیں, ایک سنجانی میں اور ایک لاہور میں. لاہور کا جلسہ بھی آپ نے دیکھ لیا, سنجانی کا بھی دیکھ لیا. دیکھیں اتنی فسطائیت میں بھی پنجاب نکل رہا ہے. اور میں آپ کو ایک عرض کر دوں, یہ جو آپ ایک چیز بار بار کہہ رہے ہیں, 9 ماہ ہو گئے پنجاب کو مسلسل فسطائیت کا سامنا کرتے ہوئے, اور ہم ہر کال بھی دے رہے ہیں, اور 14 اگست کو ہم باہر نکلے ہیں. ہم تو ہر جگہ پہ پنجاب دیکھیں, جب اتنی لمبی تحریک ہوتی ہے نا جی, تو آپ اس کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ پہ آپ تھوڑے نکلے, فلاں پہ زیادہ نکلے. آپ خود لاہور کے رہائشی ہیں, مجھے یہ بتا دیں کہ لاہور کے جو 4 دن تھے, میرے خیال میں یہ کسی مارشل لا سے بھی بدترین دن تھے, 20 سے لے کے 24 نومبر تک جس طرح لاہور کو کارڈن آف کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اور ان کی فیملی پہ, ان کی بیوی پہ, ان کی بہنوں پہ ایک عجیب و غریب انہوں نے یہ جو بندے مارے ہوتے ہیں, مجھے یہ بتائیں ڈی چوک میں اگر کوئی بندہ نہیں کیا تھا تو ان کے وزیر کہہ رہے تھے چھانٹا لگے گا اور ہر چیز فارغ ہو جائے گی. بالکل, یہ ہم نے بھی دیکھا احمد صاحب, جو سارا سیناریو ہوا تھا پروٹیسٹ کا, اس کے بعد بھی یہ بتائیے کہ جو پی ٹی آئی کے اور حکومت کے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, کچھ ڈائیلاگ شروع ہونے کی افواہیں آ رہی ہیں, کیا یہ واقعی ہو رہا ہے؟ یہ دونوں ایک سطح پہ آ کے بات کریں گے, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں آپ کو, پہلے ان کا یہ راگ تھا کہ ہم ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں, یہ ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتے. ہمارا یہ اعتراض تھا کہ آپ بااختیار نہیں ہیں. دیکھیں بی میں ایک چیز میں تھوڑا سا آپ کو 2 منٹ لوں گا اس میں. جی سر. 9 مئی کا اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ واقعات ہوتے؟ یہ اگر آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فائرنگ کی ہے, ہم کہتے ہیں کہ حکومت نے فائرنگ کی ہے, ان کے منسٹر نے پریس کانفرنسز کی ہے. دیکھیں الٹیمیٹلی اس فائرنگ کا ذمہ دار, یہ جو گولی چلی ہے, جو 79 لوگ مرے ہیں, اس کا ذمہ دار وزیر اعظم پاکستان ہے, کیونکہ وہ اس وقت ریاست کا سربراہ ہے. تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے مذاکراتی کمیٹی بنا دی ہے. اب جب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے اور وہ پیچھے بھاگ رہے ہیں, وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے. ہمارے جو 2 مین مطالبات ہیں کہ 26 11 اور 9 مئی, ان کے آپ پہلے بنائیں جوڈیشل کمیشن, کم از کم پتہ تو چلے کہ اس قوم کو پتہ تو چلے کہ ہوا کیا ہے, اس میں ملزم مجرم اصل ہیں کون. یہ 2 چیزیں. اور مجھے بتائیں کہ آپ نے تو خیر تھوڑا سا اس کو ابھی ڈیلے کیا ہے, سول نافرمانی کی تحریک کو خان صاحب نے, لیکن یہ جو 2 مطالبات ہیں اگر یہ نہ مانے گئے, کوئی ڈیڈ لائن آپ نے دی ہے کہ اس کے بعد آپ سول نافرمانی کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ اس وقت حالات ایسے نہیں لگ رہے ہیں کہ آپ کے قیدیوں کی رہائی ہو جائے یا پھر جوڈیشل کمیشن بن جائے. ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ کے لیے. دیکھیں یہ تو آپ اسمپشن پہ ہم بات کر رہے ہیں نا جی, وہ تو بعد کی بات ہے. وہ تو پھر ہمارا پتہ چلے گا کہ ہم اس میں کس حد تک جا سکتے ہیں. وہ تو ایک ہماری اپنی پارٹی کی ایک اسٹریٹجی ہوگی, اس پہ ہم پالیسی بنائیں گے. ڈیفینیٹلی ہم نے گھر نہیں بیٹھنا. دیکھیں میری بات سنیں, ہم گھر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, اور اس کے بعد پنجاب میں جو آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں ووٹوں کے حساب سے مسلم لیگ نون سے پنجاب میں بھی ووٹ پاکستان تحریک انصاف نے زیادہ لیے اکارڈنگ ٹو دیئر فارم 47.
یعنی 34%. یہی تو کہہ رہے ہیں نا, یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ حالات جو بھی حالات ہیں اس کے بعد وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہا. جو ووٹ ملے ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ ملے ہیں, سیٹس بھی ملی ہیں, لیکن اس کے باوجود دیجیے احمد صاحب, مذاکرات بہت ضروری ہیں, اس کی کیا آپ دیکھتے ہیں فور کاسٹ کہ کیا واقعی یہ مذاکرات ہوں گے یا دونوں طرف سے بائی لیٹرل ہونے تو ہے نا. دیکھیں الٹیمیٹلی مذاکرات سے ہی معاملہ حل ہونا ہے نا, آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا. ڈائیلاگ بہت ضروری ہے. بنا دیے. اب پچھلے کل پرسوں میں نے کو سنا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کو بیان دیا کہ ہم رابطہ کریں. دیکھیں آپ نے بندے بھی ہمارے مارے ہیں, شہید بھی ہمارے ہوئے ہیں, فائرنگ بھی ہمارے اوپر ہوئی ہے, ظلم بھی ہمارے اوپر سال ہو گیا آپ کر رہے ہیں, لوگوں کے گھروں کو توڑ رہے ہیں, ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کے وہ جی تو یہ سارے کام کر رہے ہیں. آپ کو بتا, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری, اور واقعی اگر اصولی طور پر دیکھا جائے حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے اور انیشیٹو ان کو لینا ہے. ایک اور چیز کہا جا رہا ہے کہ پیچھے آئے یو ایس میں جو تبدیلی آئی ہے اس پر بہت بینک کر رہی ہے, اور ہمارے ساتھ کوثر کاظمی صاحب تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے ابھی جو رچرڈ گارنل کا ایک انہوں نے ٹویٹ بھی کیا, انہوں نے دوبارہ سے ریٹریٹ کیا کہ عمران خان کو رہا کریں کچھ نو میٹر واٹ. تو اس پر آپ بہت زیادہ امید آپ نے باندھی ہوئی ہے, جبکہ میاں نواز شریف نے تو اپنے دور میں انہوں نے تاریخ کا حوالہ دیا کہ ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا اور پاکستان کے مفادات کی بات کی تھی. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, وہ تو ڈاکٹر قدیر خان صاحب اس کو کلیئر کر چکے تھے کہ میاں صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا, یا کس نے میاں صاحب کو کہا تھا کہ نہیں یہ دھماکے کرنے, آپ گھبرائیں نہیں, آپ تگڑے رہیں, یہ ہو جائیں گے. وہ تو علیحدہ بات ہے جی. میں اب کوثر کاظمی صاحب کی بات کا کیا وہ ہوتے تو میں ان کی بات کا جواب دیتا. بات یہ ہے جی کہ اس وقت جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ امریکہ کی, دیکھیے ہم نے امریکہ کی طرف کیوں دیکھنا ہے. پہلی بات, اگر ہم امریکہ یا بیرونی قوتوں کی طرف دیکھتے تو آپ کا کیا خیال تھا کہ عمران خان اس وقت جیل میں ہوتے, 9 ماہ ان کی بیگم جیل میں رہتی, ان کی بہنوں کو اور نہتی اور ورکروں کو اور لیڈرز کو جیل میں رکھا جاتا. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وہاں کے جو ایک الیکشن مہم تھی, اوورسیز پاکستانیوں نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ چونکہ عمران خان بیس لیس مقدمات میں تو ان کو رہا کروایا جائے گا, اور ان لوگوں نے واضح کیے تھے ہمارا اس کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے, ہم یہاں پہ اپنے مقدمات بھگت رہے ہیں, ہم ظلم کا سامنا کر رہے ہیں, ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے, ہم نے باہر کسی کو کیوں دیکھ رہے ہیں, ہم تو نہ کسی کو انتظار کر رہے ہیں, نہ ہی ہمیں اس سے کوئی سروکار ہے. ہماری جنگ ہے ایک حق اور سچ کی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. جی بہت شکریہ احمد بشر صاحب, اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ہمارے ساتھ ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا موقف کرتے. جی بالکل جی, اور اب ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, لیکن بریک سے آنے کے بعد ہم بات کریں گے ونٹر میں سکن کیئر کیسی ہونی چاہیے اور آپ کو کیا کیا چیزیں رکھنی چاہیے, اور کچھ اور بھی بات کرنی ہے ہمیں. ایسٹرالوجی جی آنے والا ختم ہو رہا ہے, اور یہ جو لاسٹ 2 ویکس رہ گئے ہیں دسمبر کے, اس میں کیا ہم فور کاسٹ دیکھتے ہیں ایسٹرالوجی کے لحاظ سے. ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیے, کہیں مت جائے گا. ابھی آپ ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے جی ونٹرز میں سکن کا کیسے خیال رکھنا چاہیے ان آر سیگمنٹ ویلنس وینسڈے. جی تو ویلنس وینسڈے میں آج ہم بات کریں گے, جیسے میں نے بریک پر جاتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی بڑی ڈرائنس سی ہو رہی ہے, اور کبھی ایچنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے, پھر آپ جب بات لیتے ہیں اس کے بعد اسپیشلی گرم پانی سے پھر چارج سا آ جاتا ہے بالوں میں. تو ونٹرز کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں, مزیدار تو ہوتے ہیں ونٹرز, کھانے پینے میں مزہ آتا ہے, لیکن کیا کھانا ہے آپ نے اور کیا اسکن پر لگانا ہے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس پر ہم بات کریں. اس پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مہویش فواد, ڈرماٹولوجسٹ بھی ہیں, ایستھیٹک فزیشین بھی ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, آپ نے ہمیں وقت دیا. اچھا مہویش, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سردیوں میں کیونکہ گرم پانی سے ہم نہاتے ہیں, منہ ہاتھ دھوتے, وضو کرتے ہیں, تو اسکن ایکسٹرا ڈرائی ہو جاتی ہے. کیا چیزیں ہیں جو ایک تو اڈلٹس کو لگانی چاہیے اور پھر بچوں پہ ہم بعد میں آئیں گے. آلرائٹ, دیکھیں اڈلٹس اور کڈس دونوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنا شاور کا ٹائم جو ہے وہ منیملی مطلب کم سے کم 5 منٹس رکھیں, اس سے زیادہ ایکسٹینڈ نہ کریں, مطلب میکسیمم 5 to 6 منٹس میں آپ شاور سے باہر آ جائیں. اف یو کیپ آن اسٹینڈنگ انڈر اے ہاٹ شاور تو اٹس گوئنگ ٹو اسٹرپ آف یور نیچرل باڈی آئلس. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایز سون ایز یو آر ڈن بیدنگ, next is you have to lock the moisture content which is already in your skin.
تو اس کو لاک کرنے کے لیے آئدر یو کین یوز پیور آئلس جیسے کوکونٹ آئل ہو گیا. آپ اگر واش روم میں کوکونٹ آئل رکھ لیتے ہیں, جیسے ہی آپ نے نہا لیا, یو کین اپلائی اے ویری تھن کوٹ آف کوکونٹ آئل آل اوور. اس کے علاوہ لپڈ بامز ہوتے ہیں, شیا بٹرز, کوکو بٹرز, اینڈ یو نو سب تو بڑی مہنگی چیزیں آپ بتا رہی I'll tell you a very سستے ٹوٹکوں پہ آتے ہیں. اوکے, سب سے سستا اور سب سے اچھا جو موئسچرائزر آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں, دیٹ از وتھ وائٹس آف پیرافن اینڈ لکوڈ پیرافن. دونوں کو ایکول اماؤنٹ میں لے کے اف یو مکس اور یہ پیرافن کسی بھی it's easily available and it's one of the cheapest and the most effective moisturizers for winter. آپ نے یہ بات کی ہے. اچھا یہ بات بھی آپ کریں کہ سردیوں میں پانی کم پیا جاتا ہے, اور پانی کم پینے کی وجہ سے بھی ڈرائنس آپ کو فیل ہوتی ہے, ڈی ہائیڈریٹڈ آپ ہو جاتے ہیں, لیکن جب ہو جاتے ہیں پھر احساس ہوتا ہے کہ پانی نہیں پیا تھا. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں دو ڈفرینٹ کنڈیشنز پہ آپ نے بات کی. ڈی ہائیڈریشن از سم تھنگ ایلس اینڈ ڈرائنس از سم تھنگ ایلس. دونوں ڈفرینٹلی اسکن پہ پریزنٹ کرتی ہیں, رائٹ. ڈی ہائیڈریشن میں یو لیک دا لسچر ان دا اسکن, اور پھر ڈرائنس میں یور اسکن از گوئنگ ٹو ٹرن فلیکی. اور دونوں کا سولوشن آپ کو پتہ ہے, رائٹ. وی ہیو ٹو ٹیک واٹر, انف واٹر ٹو ہائیڈریٹ آور سیلوز, کیونکہ تھرسٹ نہیں فیل ہوتی اتنا سردیوں میں. بالکل ایسے. لیکن کتنا گلاس آف واٹر؟ وہی 6 to 8 ایٹ لیسٹ سردی میں بھی. یا بالکل. اچھا, ڈرائی فروٹس بھی بہت ہم کھاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر یعنی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کھا تو لیتے ہیں ہم, اور جب سامنے آتا ہے تو پھر سارے ختم ہوتا ہے. مشکل ہے کنٹرول کرنا. یہ بھی اسکن پہ کیا اس کا اثر انداز ہوتی ہے یہ چیز؟ دیکھیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. انسٹنٹلی تو کوئی اثر نہیں آتا, لیکن کبھی بھی آپ نے کوئی ایسی چیز لی جس میں ہائی کارب کنٹینٹ ہے, اس کے بعد پرجنگ اور ایکنی لوگوں میں دیکھا جاتا ہے, رائٹ. تو جب بھی آپ کوئی ڈیری پروڈکٹس یا پھر کوئی سچ تھنگس وچ ہیو ہائی کنٹینٹس آف شوگر, ایسا کوئی کنزمپشن ہوگی کسی چیز کی, تو پھر یو مائٹ اینڈ اپ ہیونگ سم ایکنی ایرپشنز. like you said کہ access of anything is bad. اچھا, a lot of times ڈاکٹر ماوش یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سردیاں بس لائک اکتوبر نومبر سے سروں میں خشکی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اسکیلپ ڈرائی ہو جاتا ہے بالکل. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ فال بھی ہوتا ہے پھر. دیکھیں ڈرائنس کے لیے آئل لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. سنس وی آر ٹیکنگ شاورز وتھ ہاٹ واٹرز, تو آبویسلی آپ کے اسکن کا نیچرل موئسچر از گوئنگ ٹو واش آف. تو اس کو موئسچر کنٹینٹ کو بیلنس کرنے کے لیے یو کین یوز 2 hours پہلے شاور سے اپنا آئل یوز کریں. دین یو کین ایڈ آن سم کنڈیشنرز, کچھ لیو ان کنڈیشنرز بھی ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ ہاں تھوڑے سے, اٹ ڈپینڈز اف یو ہیو فریزی ہیئر جو کہ you know ایسے ڈرائی اینڈ فریز. اچھا, آلسو ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا, a lot of times جب ہم ہاٹ شاور لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے لاسٹ جو 2-3 منٹ ہونے چاہیے وہ کولڈ واٹر سے ہونے چاہیے. What does that do? Ideally the trick is to take a shower with a lukewarm water. تھوڑا سا آپ ہاٹ چلا دیں, آپ کا واش روم میں تھوڑا سونا افیکٹ آ جائے, اسٹیم جمع ہو جائے, and then you can you know turn the shower to the کولڈش تھوڑا سا, اس لیے دیر ہو جاتی ہے. اچھا, فیٹ کی اگر ہم بات کریں, بہت ڈرائی ہوتی ہیں چیزیں اسکن, واٹ از دا بیسٹ ٹائم ٹو اپلائی موئسچرائزر؟ I'll tell you something. دیکھیں feet are the most ignored parts of our body. بالکل ایسے. And they are the most weight bearing, اور سب سے زیادہ ظلم اور تشدد ہم پاؤں پہ ہی کرتے ہیں, رائٹ. اور کیونکہ ہم سب کے وزن بھی اپنے جو ہونے چاہیے ان سے سب کے 5 سے 10 کلو زیادہ ہی ہے. Not me. Right? Not you, but like generally. No, not even you, but I would say for myself then. But see, I get to see a lot of patients in my clinics. زیادہ تر ہاؤس وائفز ہوتی ہیں, بیچاریاں سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی ہیں, بچوں کو سنبھالتی ہیں. اینڈ آف دا ڈے what they end up doing is they ignore themselves. بالکل ایسے. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ پاؤں کی ایڑی میں بہت ساری لیئرز پائل اپ ہو گئی ہیں, بہت کیلسز بنے ہوئے, نیچے کارنز بنے ہوئے ہیں, کریکس ہو گئے ہیں. تو اگر ہم کچھ ٹائم اپنے لیے نکال لیں اور پاؤں کو لیوک وارم واٹر میں سوک کر کے 5 سے 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں, اور پھر اس کو جو بھی آپ کے پائل اپ ہو گئے ہیں, اتنے ساری ڈیڈ اسکن اینڈ آل, یو کین ٹیک اٹ آف وتھ, اکثر وہ اسکریپر ہوتے ہیں ان سے کر سکتے ہیں, یا اسکریپرز ملتے ہیں. اسکن الرجیز بہت زیادہ ہیں, جیسے جن لوگوں کو ہوتی ہے گرمی میں اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا, سردیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ ڈرائنس کی وجہ سے الرجک لوگوں کے لیے 2 سیزنز بہت ہی ٹرکی ہوتے ہیں. وین دا ویدر ٹرنس شفٹس فرام hot to cold and again when it shifts from cold to hot. یہ 2 shift of weather جو ہے ایسے لوگوں کے لیے تھوڑے ٹرکی ہوتے ہیں جو الرجی پرون ہیں, رائٹ.
اور پھر اکثر بچے دیکھے جاتے ہیں جن کو ایٹوپک ایگزیما ہوتا ہے, ان کے لیے تھوڑا سا کیئرفل یہ بھی ہونا چاہیے کہ those kids are prone to develop food allergy and also they can have skin eczema, اور ان کا رنی نوز ہوتا ہے, رائٹ. تو ان کے لیے اور ایک اور تھوڑا چیز, دھوپ میں زیادہ بیٹھتے ہیں ہم سردیوں میں, اکثر ہوتا ہے نا کہ سب مل کے بیٹھے ہیں دھوپ میں, بات چیت ہو رہی ہے, لیکن کتنا ضروری ہے اسکن برن ہو جاتا ہے. اسکن اسکرین لگانا, سن اسکرین لگانا ویری مچ امپورٹنٹ. جتنا آپ کا سنی ڈے پہ ہے اتنا ہی آپ کا کلاؤڈی ڈیز پہ ہے. مطلب اکثر کویشچن یہ آتا ہے کہ گھر پہ بھی سن بلاک لگائیں, تو یس پلیز میک اٹ اے ہیبٹ کہ ایز یو ویک اپ ان دا مارننگ دا فرسٹ تھنگ یو ڈو از کلینز یور فیس, اس کے بعد موئسچرائزر لگائیں, وائٹامن سی سیرم لگائیں, اینڈ دین یو کین ٹاپ اٹ اپ ود اے گڈ سن بلاک, رائٹ. سردی میں بھی سن بلاک لگے گا, اینڈ کلاؤڈی ویدر میں بھی سن بلاک لگے گا. بارش ہو رہی ہے یا سنو فال ہو رہی ہے, ہر سیزن جو میں بھی مواقع ہیں اس پہ سن بلاک لگنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر مہاوش فواد, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں اپنی ایکسپرٹیز سے آگاہی دی. بھائی یہی بات ہے, اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, چاہے جو بھی ونٹر ہو سمر ہو, ہر کسی ویدر کے الگ الگ وہ ہے. اور گھر میں جو انہوں نے بتایا ہے اس میں ہو سکتا ہے یہ قابل عمل ہے, کیونکہ دیکھیں سن بلاک لگانا اب گھر میں اگر بن سکتا ہے کچھ اس طرح کی چیز ہے, بالکل کیوں نہیں. ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے اور اس کے بعد آ کے دیکھیں گے جی ایسٹرولوجیکل اینڈ آف دا ایئر کیا کہہ رہے ہیں. بالکل ایک چھوٹی سی بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. اب ہم بات کرتے ہیں ستاروں کی, اور کیا آخری 13 دنوں میں ہونا جا رہا ہے. انسا شاہ ایسٹرولوجر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ. تھینک یو, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے زیادہ آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ان دنوں میں, وہ تو ہے. آخری کے 13 دنوں میں انسا کیا ہونے جا رہا ہے؟ 13 دن اور جو 2025 آ رہا ہے اس میں بہت زیادہ ایسٹرولوجرز کی وہ تو ہم خیر بعد میں بلائیں گے جب بالکل ہم لاسٹ اس پہ پہنچ جائیں گے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن ابھی یہ 15 دن 13 دن کیسے. ہاروسکوپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. ایریز جو فرسٹ زوڈک سائن ہے, اور اس کے لیے جو انرجی ہے نائٹ آف کپس کی ہے. تو جو ریمیننگ 2025 ہے اس میں مجھے لگتا ہے کوئی پروپوزل آ سکتا ہے, کوئی ریلیشن شپ, مجھے لگتا ہے بڑا رومانس, لو اور شادی کی سچویشن جو ہے بہت اچھی ہے ایریز والوں کے لیے. اور ٹریول کا کارڈ بھی ہے, کافی ایریز جو ہے وہ اینڈ آف ڈسمبر میں ٹریول بھی کر سکتے ہیں. اب ٹورس کی بات کرتے ہیں. ٹورینس والے کوئین آف کپس کا کارڈ ہے کہ تھوڑا سا خیال رکھیں اپنا, سیلف لو اور سیلف کیئر کا کارڈ ہوتا ہے کہ اپنے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ہمیشہ اپنے اوپر ہی فوکس کرتے ہیں ویسے, سیلف لو میں کرتے رہیے پھر اس کا مطلب ہم یہی کرتے ہیں. لیکن ٹورس والے بہت ہارڈ ورکنگ بھی ہوتے ہیں اور بڑے فوکس ہو کے اپنا کام کرتے ہیں. جو بھی ان کے گولز ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں, میں اسکارپیو ہوں. تو اچھا, کوئین آف کپس کا کارڈ ہے, تو یہاں پہ میرج کے بھی ایشوز جن کے ہیں وہ ریزالو ہو جائیں گے. پھر یہ ٹائم جو ہے وہ ایموشنل, اپنے آپ کو گروم کرنے کا ٹائم بھی ہے. فیمیلز ہوں, میل ہوں, کریئر اورینٹڈ ہوں, لیکن تھوڑا بہت اپنے اوپر فوکس کرنا چاہیے, اپنے آپ کو گروم کرنا چاہیے, اپنی کیئر کرنی چاہیے. اب جیمنائی کی بات کرتے ہیں. جیمنائی والوں کے لیے تھوڑے ڈیلیز ہو سکتے ہیں, جاب میں ڈیلے ہو سکتا ہے, یا کوئی انویسٹمنٹ یا فائنینشیل ایشوز میں ڈیلیز ہو سکتے ہیں. تو ویٹنگ کا کارڈ ہے. کچھ جیمنائی جو ہے وہ کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں اپنے ریلیشن شپ کو لے کے, یا اپنے میرڈ لائف یا جاب کے حوالے سے بھی تھوڑے سے ویٹنگ ہے کہ تھوڑا انتظار کریں, پیشنس رکھیں, جلد بازی نہیں کرنی ہے آپ نے. کینسیرینز کے لیے یہاں پر کنگ آف کپس, اگین رومانٹک انرجی نظر آ رہی ہے. تو کینسیرینز آلریڈی کافی ایموشنل سٹار ہوتا ہے, تو یہاں پہ بھی کافی ایموشنل ہے. ایموشنز میں آ کر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا ہے, لیکن اوور آل مجھے کینسیرینز بہت اپنا کام جو ہے ڈیووٹیڈ ہو کے کر رہے ہیں, یا ریلیشن شپ میں بہت آنیسٹی کے ساتھ اپنا دل اور سارا وہ اپنا کر رہے ہیں. پھر لیو کی بات کرتے ہیں. لیو والوں کے لیے ہوپس اینڈ فیتھ کا کارڈ ہے. اگر اس وقت آپ کا سچویشن اچھی نہیں ہے, آپ کی لائف میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں, تو آپ کو ہوپس اینڈ فیتھ رکھنا چاہیے, اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور پازیٹیو سوچنا چاہیے. آپ کی لائف میں کچھ میریکلز ہوں گے, یا ان ایکسپیکٹڈ کچھ سچویشنز ہو سکتی ہیں, چاہے جاب ہو, چاہے میرج ہو, چاہے لو لائف ہو. تو کچھ ان ایکسپیکٹڈ آپ کی لائف میں ہوگا, اس کے ساتھ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پھر ورگو کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ کنگ آف سورڈ, تو آپ کو پریکٹیکل
اپنے فیصلے کرنے چاہیے اور کچھ کمپلیکیشنز آئیں گے لیکن ان چیزوں کو آپ بہت اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں, بیلنس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وائزلی سوچ سمجھ کے کرنا ہے, کوئی ایموشنل فیصلہ نہیں کرنا ہے. لبرا کی بات کرتے ہیں. لبرا والوں کے لیے فائنانشیل ایشوز ہو سکتے ہیں اینڈ آف دسمبر میں, تو آپ نے کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا. کسی کو اگر پیسے دے رہے ہیں, کسی کو لون دے رہے ہیں, تو پیسے آپ کے واپس آپ کو نہیں ملیں گے. تو آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے, چاہے کہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, چاہے کوئی پراپرٹی آپ کو لینی ہے, کوئی بھی ایسے ایشوز ہیں, یا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی ایون اگر آپ آ رہے ہیں یا کسی کا پروپوزل ایکسیپٹ کر رہے ہیں, تو بھی آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے, ادروائز آپ کو کوئی چیٹ بھی کر سکتا ہے. اسکارپیو کی بات کرتے ہیں. 5 آف کپس کا کارڈ ہے. آپ کی بات کرتے ہیں. اسکارپیو کے لیے تھوڑا لاس کا کارڈ ہے. کوئی فائنینشیل لاس چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے, یا آپ کا کسی کے ساتھ بریک اپ ہو سکتا ہے, یا پھر جو ہے ایموشنلی آپ کسی کو مس کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ آپ کا آلریڈی بریک اپ چل رہا ہو تو ان کو مس کر سکتے ہیں. لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ری یونین کا کارڈ بھی ہوتا ہے. تو آپ کا اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہو گئی ہے یا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے ورک پلیس پر, یا دوستی میں کسی کے ساتھ کوئی کانفلکٹ ہے, تو آپ کا ان کے ساتھ دوبارہ سے ری یونین بھی ہو سکتا ہے. سیجیٹیریس کی بات کرتے ہیں. ہائی پریسٹس کا کارڈ ہے. تو آپ نے اپنے انٹیوشن کو فالو کرنا ہے. جو بھی آپ کا انٹیوشن آپ کو گائیڈ کر رہا ہے, آپ کی گٹ فیلنگ جو بھی گائیڈ کرتی ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے. کیونکہ سیجیٹیریس والے اس ٹائم میں کچھ ڈیسیشن میکنگ پاور میں تھوڑے ویک لگ رہے ہیں, کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں. ان کی سچویشن, ان کے معاملات تھوڑے انسرٹن رہیں گے, کنفیوز رہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اس سلسلے میں اگر آپ اسی سچویشن سے گزر رہے ہیں, تو آپ نے اپنی انٹیوشن کو فالو کرنا ہے. بغیر کسی کو مشورہ ضرور کریں, ڈسکس کریں, لیکن آپ نے فالو وہی کرنا ہے جو آپ کی گٹ فیلنگ کہہ رہی ہے. کیپریکارن کی بات کرتے ہیں. 6 آف وانڈز بات کرتے ہیں. آپ کا ہے کیپریکارن. دونوں کی بات کرتے ہیں. دونوں کیپریکارن, سیجیٹیرین اینڈ کیپریکارن. اوکے. کیپریکارن کے لیے سکسیس کا کارڈ ہے, ہیپینس کا کارڈ ہے. جو بھی آپ کے گولز ہیں, یا آپ کو پروموشن ہو سکتی ہے, اور کریئر جو ہے وہ نیکسٹ لیول پر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور آپ کو فیم مل رہا ہے, سکسیس مل رہی ہے. جو بھی اس ٹائم میں آپ انویسٹ کریں گے, یا کوئی پراپرٹی لینا چاہتے ہیں, یا کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, تو بھی آپ کو سکسیس ملے گی. میرڈ لائف, لو لائف میں بھی سکسیس نظر آ رہی ہے. جو کیپریکارن کی شادی نہیں ہوئی ہے, ان کو بھی ہیپینس مل رہی ہے. کوئی کسی کے ساتھ ری یونین ہو رہا ہے آپ کا, تو یہ ٹائم ہیپینس کا ٹائم ہے, اچیومنٹ کا ٹائم ہے. ایکویریس کی بات کریں. ایکویریس والوں کے لیے کوئی گڈ نیوز آنے والی ہے. پیج آف وانڈز, کافی جو ایکویرینس فیمیلز ہیں کنسیو کر سکتی ہیں. تھوڑا سا اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں, بچوں کو ٹائم دیں. ان کا کریئر یا ان کی ایجوکیشن پہ آپ نے تھوڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ فوکس کیجئے. پھر آپ کو کوئی میسج آ سکتا ہے, کوئی انٹرویو کال آ سکتی ہے, جاب سے آپ کو کوئی جو ہے وہ آفر آ سکتی ہے, اور اس کے ساتھ کوئی پروپوزل بھی آپ کا آ سکتا ہے. پائسس کی بات کرتے ہیں. پائسس والوں کے لیے نیو بگننگز ہیں. ایس آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے. اسپیشلی فائنینشیل نیو بگننگز ہیں. جو لوگ فائنینشلی بہت پرابلمز میں تھے, ان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ وہ بہت ان کی اسٹیبلٹی آ رہی ہے, پیسہ آ رہا ہے ان کے پاس, اور اچھا خاصا کہیں سے پروفٹ ہو رہا ہے. لاٹری لیں گے, آپ کا جیک پاٹ نکلے گا. بزنس کر رہے ہیں تو زبردست سا کوئی پروفٹ ہوگا, اور ریلیشن شپ میں بھی سکسیس ہوگی. زبردست. انسا, تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں کیا امیزنگ پریڈکشنز دیے. ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ نیا لے کر آئیں آپ لوگوں کے لیے. ہم مجھے اور زہیب کو آج کے شو سے اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ رائزن شان میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فیڈ بیک دیتے رہیے. فیڈ بیک دیتے رہیے گا. نئے نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.